बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान, और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और जुमा के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसके साथ साथ आज जुमे के दिन मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ख़ास एक बरकत वाला ये दिन भी होता है, इसकी फजीलत और अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आज के दिन इज्तिमाई दुआ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। इस टाइम गज़ा में फ़लस्तीन के हवाले से लाजमी बात करूँगी कि उन मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इस टाइम जितने मुसलमान वहाँ शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, एक वहाँ पर जो जुल्म की फ़िज़ा फैली हुई है, इसमें तमाम मुसलमानों को मेरे ख्याल में इस टाइम इकट्ठा होने की भी ज़रूरत है, और साथ साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी इमरान अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं मुल्तान डेवलपमेंट फोरम के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही की रिपोर्टर हैं जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जुनैद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जुनैद से तो हम बात करेंगे सियासी इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, और इसके साथ साथ आपको पता है कि इलेक्शन के हवाले से जो है तारीख भी दे दी गई है, तो उस हवाले से भी जानेंगे कि इस टाइम तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अब कितनी एक्टिव नज़र आएंगी और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे आज जिस तरह हम एक तो बात करते हैं कारोबार के हवाले से, इस टाइम जो मईशत का हमारा हाल है, इसमें कारोबार को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अच्छा, डॉलर की वजह से तो सबसे पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं ना, क्योंकि डॉलर का जैसे ही रेट बढ़ता है तो एकदम महंगाई जो है वो तूफान उसका जो है वो बहुत ज़्यादा ही आ जाता है। अच्छा, डॉलर का रेट जब भी नीचे आता है तो उससे एक आम बंदे को कोई रिलीफ नहीं पहुंचता। आप क्या कहते हैं, इस टाइम जो है डॉलर का जो रेट है, कभी उतार चढ़ाव जो नजर आ रहा है, उससे कारोबार पे जो है वो क्या असर पड़ता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं पहले तो वही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज मुझे अपने मॉर्निंग शो में बुलाया। और रूही मेरा ख्याल है इस जनूबी पंजाब, इस वसेब की लोगों की आवाज़ है, और बहुत इस पूरे खित्ते के लोग मेरा ख्याल है इस टाइम वो रूही चैनल्स को, मॉर्निंग शो को ख़ास तौर पे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मेरी फैमिली भी जो है इस टाइम अगर वो नाश्ता करने के बाद चाय पी रही होती तो वो टीवी पे कर लेते। बाकी बिजनेस के हवाले से, बिजनेस जो तजारत के हवाले से कारोबारी अफराद को मुल्की मसाइल, मुल्क के सियासी मसाइल, इंटरनेशनल अमन व अमान, इन सारी चीज़ों के असरात उसके कारोबार पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है डॉलर के हवाले से आपने बात की, तो वो तो बहुत अफेक्ट करता है कारोबार। पिछले आपने चंद सालों से डॉलर बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई थी, हर चीज़ के रेट जो है, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी आप देखें वो इंपोर्ट हो रही थी, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा था, इस हवाले से कहीं भी रेट रुक नहीं रहे थे। मगर ये कि मौजूदा निगरान सेटअप के टाइम उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, कुछ सख्ती की, स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने काफ़ी इसमें जो सा ना सख्त रवैया अख्तियार किया, उससे कुछ नीचे आने लगा और उन्होंने कहा था 260 तक, मगर वो 260 से पहले ही वापस हो गया और फिर दोबारा। तो बहरहाल इसके जो है डॉलर असरात जो है कारोबार पे बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं। पाकिस्तान के बिजनेसमैन समझ रहे हैं इसको ना, जिसके इसको जल्दी इसके असरात अब ख़त्म ना होने वाली बात है। अल्लाह ताला से बहरहाल ये है कि उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला को बेहतरी की उम्मीद हो, तो वरना ये इसकी वजह से ना रेट कहीं हो रहे हैं, रुक रहे हैं। और जब एक चीज़ हम ख़रीदने जाते हैं तो ला के बेचते हैं, तो अगली दफ़ा जब उसको जिस रेट पे बेचते हैं, अगली दफ़ा जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो जिस रेट में हमने बेची होती है तो उसी रेट में हमें दोबारा मार्केट से वो इंपोर्ट होती है, हमें होलसेलर से मिलती है। तो ये बहरहाल इसके असरात पाकिस्तान की तजारत में डॉलर की वजह से बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे मज़ीद सख्ती करे, मज़ीद जो माफियाज, इसमें असल तो माफियाज है ना जो बाहर जा रहे हैं, किसी अंदाज से बाहर जा रहे हैं,
اور ان پر کنٹرول کرے، اس کو نیچے 250 سے بھی میں تو کہتا ہوں نیچے لے کے آئیں تو یہ کافی اس کی تجارت کے حوالے، کاروباری پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت بہتری ہوگی. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی جنید سے جانیں گے. جنید، اس ٹائم جو ہے الیکشن کے حوالے سے تاریخ دے دی گئی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے رات صدر مملکت سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ 8 فروری کو عام انتخابات کا انعقاد کرانے کا اعلان کیا گیا ہے. یقینی طور پر یہ خوش آئندہ ہے. تمام جمہوری قوتوں نے اس اقدام کو جو ہے وہ سراہا ہے اور اب یقینی طور الیکشن کی تیاریوں کا بھی آغاز ہو جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ 30 نومبر تک تو حتمی حلقہ بندیاں جو ہے وہ جاری ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو کیمپین کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ شروع کر دی. اس سے ہم آگے جا کے یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی جماعت کس پہلوؤں پر غور کر رہی ہے اور کس طرح اپنی تیاریاں کر رہی ہے. الیکشن کمیشن کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ بھی اب جو ہے وہ سرگرم دکھائی دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں ووٹ اندراج، ووٹ منسوخ اور ووٹ منتقلی کی جو عمل تھا وہ بھی الیکشن کمیشن نے اس کو مکمل کر لیا. اب جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ منضمن کر دی گئی ہیں کہ اب ان میں سے مزید تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو خاص طور پر عمران صاحب بھی کاروباری طبقے سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، تو خاص طور پر ایک اب اعتماد ایک بحال ہوگا اس اعلان کے بعد کم از کم جو کہ پاکستان جو بے چینی کی جو کیفیت تھی کہ یہی سب سے سوال ہوتا تھا کیا الیکشن ہوں گے یا کیا الیکشن نہیں ہوں گے، کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں ہوتے آ رہے ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ ختم ہوتی نظر آئے گی اور انشاءاللہ. لیکن ابھی ایک اور سوال بھی تو آ جاتا ہے نا کہ ابھی تو صرف جو ہے جس طرح زرداری صاحب کا بھی ایک بیان آیا، ابھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں اختلافات چل رہے ہیں بہت شدید قسم. وہ اختلاف آپ یہ دیکھیں نا کہ اب جو انتخابی میدان ہے وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہی چل رہا ہے. ابھی ایک اور جس طرح آپس میں اگر وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو وہ الفاظی جملے جو وہ نہیں ایک دوسرے پر پھینکیں گے تو انتخاب میں کیسے جائیں گے؟ نہیں، انتخاب میں تو مجھے لگتا ہے صرف 2 پارٹیز ہی فی الحال تو جو ہے استحکام پاکستان پارٹی بھی متحرک ہو رہی ہے مگر ابھی ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی کہ جو ان کو ملنی چاہیے. حالانکہ کم از کم یہ جو بیلٹ ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا خطہ ہے، یہاں سے بھی جہانگیر ترین صاحب کو اور استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی بڑے نام جو ابھی تک جوائن نہیں کر پائے. تو بظاہر تو فی الحال جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا جہاں تک پرابلمز ہے کہ ان کے جو امیدواران ہیں، بیشتر امیدواران جو 95% جو لوگ ہیں وہ ان کو 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرنے کے بعد جو ہے ان کو خیر بات کہہ چکے ہیں. تو اگر تحریک انصاف بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو تحریک انصاف کے لیے ایک اچھے کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا مشکل کام ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں جو پالیٹکس ہے جو الیکشن ڈے بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ کا 80% جو ہوتا ہے وہ الیکشن ڈے ہوتا ہے، 20% آپ کی باقی کیمپین ہوتا ہے کیونکہ آپ نے الیکشن ڈے پہ ووٹرز کو نکالنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹرینڈز ہے کہ ووٹر کو اس کے گھر سے لے کے جایا جاتا ہے اس کو اچھی کنونس پر اور اس کو ووٹ اس کو کاسٹ تو پراپر خیال رکھا جاتا ہے. تو جب اگر ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہوگا جو روٹس نہیں جانتا ہوگا، جو نہیں جانتا ہوگا کہ کہاں پر کون سی برادری ہے، کس سے کس طرح ووٹ لینا ہے، اگر نئے لوگ پی ٹی آئی اتارتی ہے تو ان کے لیے ذرا یہ الیکشن ڈے ذرا مشکل ہوگا، جس کی وجہ سے ووٹ جو ان کے لیے نکلوانا مشکل ہوگا. اس لیے لگتا ہے کہ فی الحال اگر بات کی جائے تو ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین جو ہے وہ ایک مقابلہ دیکھنے میں نظر آئے گا. صحیح. اچھا ہم یہی دیکھیں گے، اچھا یا تو پیپلز پارٹی یا پھر نون لیگ. اچھا استحکام پارٹی کا بھی کیونکہ لوگوں کو اس طریقے سے بہت سارے لوگ کیونکہ تحریک انصاف کو جنہوں نے خیر بات کیا اس کے بعد انہوں نے جوائن کر لیا اس کو، تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ایک ٹاسک ہوگا کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں. کیونکہ اچھا ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ شفلنگ ہوتی رہتی ہے، لوگ ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو ابھی تو بہت سارے جو امیدوار ہیں وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں بس کسی طریقے سے ہمیں ٹکٹ مل جائے. بالکل، ٹکٹ کی دوڑ جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. اس ٹائم جو ہاٹ فیوریٹ ٹکٹ ہے وہ تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں گے ایک حلقے سے جو ہے 7 8 امیدوار بھی ہیں اور جو اس ٹائم مانگ جو ہے کچھ عرصہ 9 مئی سے پہلے تک تحریک انصاف کا جو ٹکٹ تھا وہ جو ہے وہ فیوریٹ تھا، اب نون کا فیوریٹ ہو چکا ہے اور اس کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. چونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے 10 نومبر تک جو ہے وہ پارٹی ٹکٹس کے لیے درخواستیں بھی وصول کر لی گئی اور جو درخواست ہے وہ صرف خالی وصول نہیں کی جائے گی، 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا ڈرافٹ جو ہے آپ کو پارٹی کے نام جو ہے وہ اگر آپ نے ایم پی کے ٹکٹ پر امیدوار ہے تو دینا ہوگا.
اگر آپ قومی اسمبلی کے خواہش مند ہے تو 2 لاکھ روپے کا جو ڈرافٹ ہے وہ پارٹی کے نام. اچھا یہ وہی آ گیا نا کہ ابھی سیاست پھر آپ انٹرویو میں بیٹھ سکتے ہیں. مطلب جو انٹرویو فیس ہے وہ ایم پی اے کے لیے 1 لاکھ اور ایم این اے کے لیے 2 لاکھ. مینٹلی پریپیئر ہو کے جائے گا جی اتنے پیسے دیں گے اور پھر آگے. اتنے پیسے نہیں, پہلے آپ دیں گے پھر آپ کو بلائیں گے. اچھا نہیں ہے اس کے اندر. ہاں صحیح ہے. اور یہ چلے سیاست بھی جو ہے نا وہ ایک کاروبار ہی بن گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے سیاست ایک عبادت ہے اور عوام کے لیے جو ہے آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے, لیکن یہاں پر تو میرے خیال میں اب سیاست کے نام پر جو ہے وہ لازمی آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ. اچھا ایک تو ہم لوگ یہاں پر عوام کے حوالے سے تو سوچتے ہی نہیں ہے نا, ابھی تو ہمارا فوکس ہی نہیں ہے, پرائرٹیز ہی نہیں ہے. اچھا سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے آپ پوچھنا تو نہیں چاہیے, چلیں ایسے پوچھ ہی لیتے ہیں, کس پارٹی کے ساتھ آپ کا زیادہ کنیکشن ہے؟ دیکھیں جی, میں ایفیلیشن ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. میں جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہوں. جماعت اسلامی تو بہرحال میں جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہوں. تو واقعی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو بہرحال دیکھا جا چکا ہے, تو ایک تو میری تو خواہش ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے. اچھا یہ جماعت اسلامی میں بڑا کہ لوگ ظاہر سی بات ہے ان کی ایفرٹس بھی بہت ہیں, اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں, ایک عام بندے کی آواز بن کر اٹھتے بھی ہیں, ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن ہم جب ووٹ کی باری آتی ہے نا تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جماعت اسلامی جو ہے نا وہ ووٹ کے معاملے میں جو ہے رہ جاتی ہے. بہرحال اس میں کیونکہ سرمایہ کا بڑا عمل دخل ہو گیا ہے, پھر بہرحال کچھ لوگوں کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے, ہر کسی کی رائے ہے. تو یہ بھی ایک بہت بہرحال اس میں ہے پیسے کا جو ہے سرمایہ کا, اس میں وہ بڑے بڑے سرمایہ دار تو لوگ نہیں ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں, مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے, مگر جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ملک میں ایک ہوا چلائی جاتی ہے نا کہ اس پارٹی نے آ جانا ہے تو لوگ سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کبھی اس کی ابھی تک ہوا چلائی نہیں, ہوا چلے گی تو انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں جو تاجروں کے مسائل ہیں, وہ تو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں کافی کاروبار سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چھوٹے تاجر ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, جو بڑا ایک کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنے ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل جی, چھوٹے کاروباری اور بڑے کاروبار لازمی ہر ایک مسائل ہوتے ہیں اس میں. تو جیسے بزنس مین ہے, اس کو اگر آپ کا تھوڑا سا بڑا بزنس ہے یا اس میں بڑے, تو اس میں ہمیں جو ہے بہت سارے محکموں سے کو فیس کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بزنس مین کو کتنے محکموں سے فیس کرنا پڑتا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بس ایک شو روم بنا لیا ہے اور چیزیں لگا دی ہیں اور اپنے مرضی سے ریٹ لے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. اس میں ایف بی آر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس میں سیل ٹیکس میں ہوتا ہے, اس میں اولڈ ایج ہوتا ہے, سوشل سیکورٹی ہوتی ہے, لیبر ہوتا ہے, اور کارپوریشن ہے, واسا ہے, وابڈا ہے. اس طرح کے کم از کم ہم 12-14 محکموں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہرحال گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ نا اس میں اس حالات کے اندر ان محکموں پر اتنے وہ نہ کرے کہ پہلے ہی جو ملک کے حالات کی وجہ سے بزنس بہتر نہیں ہے. باقی چھوٹے جو بزنس مین ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑے مسائل ان میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں چھوٹے بازار میں انکروچمنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دکاندار نے آگے کسی کو پتھارے پہ جگہ دے دی ہے, دوسرے نے اس سے بڑھ کے دے دی یا تیسرے نے اس سے بڑھ کے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جو ان سے اس مارکیٹ کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے. یہاں جو ہے کنوینس والا گاڑی والا بندہ اس کی فیملی وہ یہاں نہیں آ سکتے, مگر وہ ایک چھوٹے جو آپ نے بات کی چھوٹے بزنس مین ہے, دکاندار ہے, وہ ان مسائل میں ہی آپس میں جو ہے شکار رہتے ہیں کہ وہ انکروچمنٹ کر لی, دکانوں کے آگے بٹھا دیے, تو اپنے ہی مارکیٹ کی اپنے ہی جو علاقے اچھے کسٹمر کی انٹری وہ بند کر دیتے ہیں. تو یہ اس چیز کو بہرحال نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو اچھا بزنس مین ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہ بزنس کروں جہاں میرے کسٹمر کے لیے پارکنگ بھی ہو, ایزیلی اپروچ ہو, اور اس کی اگر فیملی آئے تو وہ آرام سے گاڑی پارک کر کے وہ ہمارے مال میں, ہمارے شو روم میں, ہماری شاپ میں وہ اندر انٹر ایزیلی ان کے لیے آسانی ہو. اچھا ویسے ٹیکس کے حوالے سے ابھی جس طرح کافی اس پہ بھی ہم کیونکہ ایک عام بندے کے لیے بھی تو ہر طریقے سے ٹیکس پے کر ہی رہا ہے, تو جو کاروبار کر رہا ہے, جو بزنس کر رہا ہے, اس کے لیے کتنی آسانی ہے یا مشکلات زیادہ ہے؟
دیکھیے جی، ٹیکس کے حوالے سے یقیناً گورنمنٹ بزنس مین کو اور تمام لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے اور دیتے بھی ہیں، مگر گورنمنٹ کو پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں تو انہی پہ ہی فوکس زیادہ نہ شروع کر دیں کہ آپ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور بزنس کے حساب سے بالکل ایکوریٹ چل رہے ہیں، آپ انہی کے اوپر بالکل فوکس کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی تو مسٹیک نکل آتی ہے نا، کوئی نہ وہ اس میں. اور حالانکہ اس کے ہٹ کے جو ہے بہت سارے لوگ جو ان سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بہت بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہے، میڈیم کلاس کے ان کو نیٹ ورک میں آنا بھی چاہیے اور گورنمنٹ چاہیے اس تمام کو لے کے آئے. اور یہ ظاہر سی بات ہے ایک عام بندے تو باقی جو کاروبار کر رہے ہیں یا ہم اکثر بات کرتے ہیں بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آسانیاں ڈھونڈ کے نا اپنا ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور ٹیکس سے بچ جاتے ہیں، تو یہ چیز اس حوالے سے کاروبار. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جانیں گے نواز شریف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. چلیں، ان کی وطن واپسی پر جو ہے ابھی نون لیگ جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے؟ قائد جو ہے مسلم لیگ نون کے نواز شریف وہ تو وطن واپس آ چکے ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ میں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے آنے سے ایک انہیں بوسٹ ملا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو قسم کا اگر بات کی جائے کہ وقت ہے وہ نواز شریف ہے، تو وہ اس پاکستان میں موجود ہے. ابھی جو 21 کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے، اس کے اوپر جس طرح عمران صاحب نے بھی بات کی کہ سیاست کے اندر اور اگر آپ نے انتخابی سیاست کرنی ہے تو آپ کو ایک سرمایہ بہت بڑا چاہیے. تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملتان سے صرف لاہور ٹریول کرنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگایا. وہ کس طرح 1 کروڑ روپیہ ان کا لگ گیا، میں نام لیتا ہوں، اقبال سراج ہیں، انہوں نے پورے اس پہ 1 کروڑ روپیہ لگایا. 1 کروڑ روپیہ کیسے لگایا؟ وہ 26 بسیں لے کر گئے ہیں ملتان سے. 26 بسوں کا 1.5 لاکھ روپے کی ایک بس ہوئی، تو آپ وہ اندازہ لگا لیں. پھر انہوں نے اپنے حلقے کا ایک کنونشن کیا جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ 1000 آدمی کا کھانا ارینج کیا. صحیح. تو اس کا ایکسپینس لگا لیں. پھر پورے شہر کے اندر بل بورڈز اور وہ پبلسٹی کا میٹر اور پھر اس کے بعد لوگوں کو لے کے جانے کا خرچہ اور پھر لاہور کے اندر خرچہ، تو وہ 1 کروڑ کے قریب پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر عبدالغفار ڈوگر صاحب ہیں جو ایک اچھی تعداد میں بسیں بھی لے کر گئے اور لوگ بھی لے کر گئے اور انہوں نے بھی پیسے لگائے. پھر سلمان نعیم صاحب 9 بسیں لے کر گئے اور ان کی جانب سے بھی کھانا پھر ناشتہ جو ہے وہ دیا گیا اور اس کے بعد کنونشن کا کھانا. ابھی دیکھیں جتنے ٹکٹ ہولڈرز تھے یا ٹکٹ کے خواہش مند تھے ان کو پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ 200 بندہ پورا اور اس کے علاوہ 1 ورکر کنونشن کا کھانا اور 1 جس دن آپ لے کر جائیں گے جن لوگوں کو ان کے لیے ناشتے کا اہتمام، پھر دوپہر کے کھانے کا اہتمام اور پھر رات کے کھانے کا اہتمام. تو اسی طرح سلمان نعیم صاحب نے بھی یہ تمام جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کی. بابر شاہ صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ 7 بسیں جو ہے وہ چوک عمارہ سے لے کر گئے اور انہوں نے بھی یہ تمام جو تقاضے تھے ان کو پورا کیا. تو سرمایہ کی جہاں تک بات ہے کہ ابھی سے جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ 1 کروڑ روپے جو اگر لگ رہا ہے تو اب آگے جا کے وہ صورتحال کیا ہوگی. اس ٹائم جو صورتحال ہے کہ کم از کم بھی اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے اور اگر آپ کا شہر کا حلقہ ہو صرف تو آپ کو 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا پیٹرول چاہیے صرف اور صرف حلقے کیمپین کے لیے. تو سرمایہ اس قدر جب الیکشن پر لگتا ہے تو اس کے بعد پھر جب وہ حکومت آتی ہے یا وہ بندہ منتخب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو پیسے لگائے ہیں اس کو کسی طرح ریکور کیا جائے. صحیح. تو یہ ایک سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم سرمایہ دار کا جو پالیٹکس کے اندر جو اس کا خرچ ہے نا اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس کو کوئی ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ ایک اسپیسیفک خرچے سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن اس کا بناتا ہے ہمیشہ سے مگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک نواز شریف کی بات کی تو نواز شریف جو ہے ابھی اپنے کیسز میں جو ان کو فیس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب جلد جو انہوں نے جلسوں کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ باقاعدہ کیمپین کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو کیمپین میں جو جنوبی پنجاب کا جلسہ ہے وہ ملتان میں کریں گے اور اس کے لیے 2 جو مقامات ہیں ان کے لیے سوچے جا رہے ہیں. ایک تو قلعہ کونا قاسم باغ ہے اور دوسرا پھر ملتان ضلع کے اندر کسی بھی بڑے کھلے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ پنڈال لگا کر جو ہے ان کا وہ جلسہ کیا جائے گا. صحیح ہے. چلیں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ پروفیسر محمد اسلام شاہد قمری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی سید میر ہادی شاہ جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہم قرض کے مسائل پہ بات کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے جو قرض لینے والے ہیں اور قرض کے لین دین کے معاملے میں کتنی آسانی دی گئی ہے، اس حوالے سے جو ہے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو قرض کے حوالے سے جو ہے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد، درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود بھیجنے کے بعد، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں روہی چینل کا کہ بہت اچھے پروگرام ماشاءاللہ دینی، مذہبی اور اصلاحی پروگرام جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج کا جو موضوع جس پر گفتگو کرنی ہے، الحمدللہ یہ بہت اہم موضوع ہے قرض کے متعلق، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہر قسم کا طبقہ لوگوں کے اندر موجود ہے، غربا بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، اور خوشحال لوگ بھی ہیں، عمرا بھی ہیں، صاحب حیثیت بھی لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ غربا اور مساکین اور تنگ دست اور ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، اور خوشحال لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبذول بھی فرمایا، حکم بھی دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ تو اس کے اندر یہ بات بھی عام طور پر یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ حاجت مند خوشحال آدمی صاحب حیثیت کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا ہمسایہ ہو یا دوست ہو، اس کے پاس جاتا ہے اپنی حاجت روائی کے لیے بطور قرض۔ تو قرض کی قرآن اور حدیث کے اندر بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض بہترین صدقہ ہے، قرض جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا جو اجر ہے، 1 درہم صدقے کا اجر 10 درہم ہے، اور فرمایا قرض کا جو فرمایا کہ قرض کا 1 درہم دینا 18 درہموں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قرض لینے والا اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے جاتا ہے اور لیتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت پر بھی انحصار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دار کو اس کا کتنا اجر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی امداد کے لیے یا آسانی کے لیے قرض دیتا ہے تو خالق کائنات اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر دیتا ہے؟ فرمایا جتنا وہ قرض اس کو دے گا تو اللہ رب العزت اس کو اتنا قرض، جتنا مال دیا ہے، جتنا پیسہ دیا ہے، درہم دیے ہیں، فرمایا اتنے کے برابر، بلکہ اس کے ڈبل کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے۔ جتنا قرض اس نے دیا اس سے ڈبل، یعنی 1000 دیا ہے تو اللہ تعالیٰ 2000 کے برابر اللہ اس کے نامہ عمل میں درج فرمائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، خیرات کے برابر ہے۔ پھر قرض دار کو، جس نے قرضہ لیا، مقروض کو مہلت دینے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ مجبور ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے اور اپنی لمٹ جو وقت مقرر کیا اس وقت پر اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے، اور جس کا قرض دینا ہے قرض خواہ اگر اس کو مہلت دیتا ہے تو جتنی اس کو مہلت دیتا جائے گا اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک لمحہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے جتنا بھی قرضہ مال ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات کا درجہ اور صدقہ خیرات کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ اس لیے
قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور مقروض کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کو مہلت دینا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ خیال ضروری ہے قرض لینے والے کی نیت کیا ہے، بالکل ایسے قرض لینے والے کی نیت کیا ہے، کس طریقے سے وہ لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پاک ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے لوگوں سے یا دوستوں سے یا ہمسایوں سے قرض لیتے ہیں، تو اپنی نیت بھی صاف رکھنی چاہیے۔ دور حاضر کے اندر تو الٹ کام ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی اس کی نیت ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کئی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، کئی فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی نیت صاف ہے، قرضہ لیا، کسی آدمی نے احسان کیا، بوقت ضرورت کام آیا اور اس کی نیت صحیح ہے، اور اس نیت بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب فرشتے کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا انسانوں کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور اللہ کوئی نہ کوئی ایسا خوبصورت سبب بنا دیتا ہے جو مقروض کا قرض ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بالکل صحیح، اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین۔ اچھا، جس طرح ہم قرض کے حوالے سے دیکھیں تو آسانیاں بھی ہیں دین میں، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرض کو اتنا ویسے ہمارے اس دین میں اچھا سمجھا نہیں جاتا کہ ظاہر سی بات ہے کوشش کریں کہ جتنا سے زیادہ ہو سکے قرض نہ لیں، اس بارے میں بھی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے کہ قرض کوئی بندہ بھی جو سمجھدار ہے وہ بامر مجبوری قرض لے گا۔ قرض ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جس کو اتارنا یہ لازمی ہے، کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے۔ البتہ یہاں تک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے قرض لیا بامر مجبوری ضرورتاً، اس کی نیت بھی صاف ہے، ادا کرنے کی نیت بھی ہے، لیکن اس کے کوئی ذرائع کوئی اسباب پیدا نہیں ہوئے، لیکن اس کی نیت ہے کہ میں دینا ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ فوت ہو جائے، وہ بندہ جو مجبور ہے اور حقیقتاً وہ سچائی پر ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس حالت میں بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس بندے کی طرف سے میرا رب قیامت والے دن مقروض کا قرض ادا کرے گا۔ لیکن یہ جملہ یا یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے جو سچا بندہ ہے، جس کی نیت صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر معافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرض لیتا ہے، قرض لے کے ٹال مٹول کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس قرائن بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، وہ کوئی چیز بیچ کے بھی دے سکتا ہے، کوئی اپنا دوسرا مال بھی اس کے متبادل دے سکتا ہے، کوئی جائیداد بیچ کے دے سکتا ہے، لیکن لے تو لال کرتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ ٹول مٹال کرتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کا ایک ایک لمحہ گناہ میں لکھا جاتا ہے، وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے، کہ وہ مقروض جو ہے وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک ایک لمحہ اس کا نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، چاہے وہ نیکی کے کام کرتا ہو۔ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا گناہ گار ہے کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کے سوانح عمری ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، اور جس وقت جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے اس میں سے قرض ادا کیا جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ورثاء نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی وراثت نہیں چھوڑی ہے کہ قرض ادا کیا جائے۔ فرمایا ہم جا رہے ہیں، تم جنازہ پڑھو۔ آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کس لیے؟ کہ اس نے قرض دینا ہے، قرض جو ہے یہ بوجھ لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا آپ لوگ اس کا جنازہ پڑھو، ہم اس کے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو قربان جاؤں حیدر قرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت علی کو آپ نے مخاطب کیا، فرمایا اے علی اللہ تجھے آگ سے بچائے اور اللہ تیرے اوپر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تیری مشکلیں آسان کرے۔ تو نے اپنے بھائی کی مشکل آسان کی ہے اور اس کے لیے اگلی منزل، کیونکہ اس نے قبر میں جانا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، معاشر کے دن بھی اس کے لین دین کا معاملہ ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور اصل میں کیا تھا؟
یہ دعائیں ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیدر قرار شیر خدا ہے جی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا آخرت میں بھائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں اللہ نے جنت میں میرا گھر تیرے گھر کے سامنے بنایا ہے. وہ تو پہلے سے جنتی ہے, ان کے اندر تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. جن کی اولاد جنت کے سردار ہو, جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں, تو ان کے لیے جنت کا تو کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ آپ کا فرمانا امت کے لیے تھا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا قرض اتارتا ہے, اس کے لیے آسانی کرتا ہے, اللہ اس کو آگ سے بھی بچاتا ہے, اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے, اور اس کے لیے دین و دنیا کی ساری بھلائیاں بھی مل جاتی ہیں. بالکل جی, ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا بہت شکریہ ہادی, آپ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹ موجود ہیں محمد حمزہ رضوی صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, جس طرح قرض کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے جس طرح سود ایک قسم کا ایڈ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک قرض دے دیا اور اس کے متبادل جو ہے آپ نے اس سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ آپ لیتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے کیا فرمان ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور دور حاضر کا تو بہت ہی اس کا اہمیت ہے کہ مطلب پرستی خود غرضی انتہا درجے کی ہے. لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرض دینا ثواب ہے, قرض دار کو مقروض کو مہلت دینا بھی ثواب ہے, اور بلکہ معاف کرے تو بہت زیادہ ثواب ہے. اگر صاحب حیثیت ہے اور جانتا ہے کہ معاف کر دے, تو یہ حدیث پاک کے اندر میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب, آپ نے جیسے فرمایا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض سے فائدہ نہ اٹھاؤ, مقروض سے فائدہ نہ اٹھاؤ. اور یہاں تک کہ اگر مقروض قرض خواہ کو ہدیہ دینے کے لیے آئے تو حکم ہے کہ قرض خواہ اس کا ہدیہ قبول نہ کرے, وہ بھی اس سود میں شامل ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ اگر قرض خواہ سواری پہ جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ سواری پہ بھی مقروض کی سواری پہ بھی سوار نہ ہو, اس کی سواری کو استعمال کریں گے تو یہ بھی اس کے سود کے اندر شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ تحفہ دینے کے لیے آیا ہے, ہدیہ دینے کے لیے آیا ہے, تو وہ بھی قبول نہ کریں, کیونکہ وہ ہے مقروض, اس سے اس نے قرض لینا ہے, تو ظاہر ہے اسی صورت میں وہ دینے کے لیے آیا ہے. گو کہ اس کی نیت تو یہ ہوگی کہ میرے ساتھ یہ مہلت دے گا یا میرے ساتھ آسانیاں پیدا کرے گا, نرمی کرے گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سود میں شامل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے, اور جنازے کو ابھی تاخیر تھی اور انتہا درجے کی دھوپ تھی, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں, اور ساتھ ایک مکان تھا, اس مکان کی دیوار کا سایہ تھا. لوگوں نے عرض کی حضور آپ جب تک جنازہ تیار نہیں ہوتا ہے آپ یہ سائے میں تشریف لے جائیں. فرمایا ہم سایہ استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا یہ جو مکان والا ہے اس سے میں نے قرض لینا ہے, اس کی دیوار کا سایہ بھی استعمال کرنا فقہا نے منع کیا ہے. اس کی دیوار کا سایہ چہ جائے کہ لوگ دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور دور حاضر کے اندر تو انتہا درجے کی خود غرضی ہے. اور بلکہ یہ تو واضح طور پر ہے اگر کچھ دیا ہے اس سے کچھ اضافی طور پر لیا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے, یا میں اگر یہ کہوں تو یہ بجانا ہوگا. کوئی غریب آدمی ہے وہ آپ کے دروازے پہ آیا, آپ نے اس کی معاونت کی ہے بطور قرض, اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے, کبھی یہ کام کر دو, کبھی یہ کام کر دو, کبھی یہ کام کر دو, اس سے ہمدردیاں اور دیتے رہے, اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, تو یہ فائدہ اٹھانا بھی سود کے اندر شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا جرم ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں, قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا اس سے ہدیہ لینا, اس سے تحفہ لینا, مقروض سے جس کو قرضہ لینا ہے اس سے سود, یہ سود میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر قرض سے پہلے, اس معاملے سے پہلے ان کی دوستی آپس میں یا رشتہ داری ہے یا لین دین ہے یا سخاوت ہے, ہمسایہ ہے, پہلے بھی دعوت کرتا ہے ہمسایوں کی, اور جب اس نے قرض لے لیا اس کے بعد اس نے دعوت کی, تو وہ تو پہلے سے ان کا آپس میں یہ ریلیشن ہے یا اٹھنا بیٹھنا یا معاملات ہے. تو اگر پہلے سے ہی موجود ہے تو پھر کوئی حرج نہیں, یا اس کی نیت بھی یہ نہ ہو, نیت بھی نہ ہو کہ میں تو اس سے فائدہ یہ اٹھاؤں گا,
اور اب تو یہی آتا ہے. نیت تو آپ کی ہو کہ قرض واپس دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کوئی اس میں اضافی بھی نہیں دینا پڑے گا تو تمام معاملات آسان ہو سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں ملتان سے بات کروں. عرفان جی کیا کہنا چاہیے؟ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ بازاروں کو تنگ کر دیتے ہیں، کھڑے بنا رہتے ہیں، یا جو گلیوں میں کھڑے بنا رہتے ہیں گلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ حقوق العباد نہیں؟ اچھا، حقوق العباد کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی سوال تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دینا، گلیوں کو تنگ کر دینا یا روڈز کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے بازاروں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف، دوسرے کے لیے جو ہے وہ آسانی نہ کرنا، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر وہی بات میں کر رہا ہوں، خود غرضی ہے، مطلب پرستی، اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو نہیں دیکھتے. لوگ اتنا تکلیف میں، راستے بند کر دینا، گلیوں کو بند کر دینا، یا گلیوں کے اندر اپنا حصے سے زیادہ اپنے زمین کا اس کے اوپر قبضہ کر لینا، تو یہ لوگوں کو تکلیف ہے. یہ حقوق العباد میں شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا. حقوق اللہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائیں، کیونکہ اللہ تو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے. وہ اپنے حقوق کی معافی دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے. لیکن آپ حقوق العباد میں جو ہے لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھیں، کسی کو ستایا، کسی کی دل شکنی کی ہے، کسی کو رنجایا ہے، اس کو تکلیف دی ہے، تو فرمایا کہ وہ حقوق العباد میں شامل ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ بھی معاف نہیں ہوگا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ہمسائے کو راضی کرو، رشتہ دار کو راضی کرو، اپنے محلے دار کو راضی کرو. راستے کے اوپر اکثر لوگ یہی کام کرتے ہیں. شادی بیاہ ہو جاتے ہیں یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، بامر مجبوری اگر کوئی ایسا ہے جیسے فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں تو سب راضی ہوتے ہیں، محلے دار بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں، جی چلے ٹھیک ہے. لیکن خوشی کا موقع، شادی کا موقع یا کوئی اور موقع اور فنکشنوں کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دینا. اور بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں اور مریض لوگ بیچارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور ان کے وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں یا گلیاں بلاک ہو جاتی ہیں، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی. تو اس لیے ان چیزوں کا تمام جتنے بھی میرے ناظرین، دوست، احباب اور مسلمان بھائی، یہ اس چیز کو آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ذرا غور کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ بھی ان کے لیے خیر پیدا کرتا ہے. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی اور کوئی اس طرح کا، جس طرح یہ تو اسی قرض لینا اسی صورت میں ہے نا کہ جب آپ بہت زیادہ مجبور ہوں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ قرض لے سکتے ہیں اس صورت میں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی بنا پر قرض لیتے ہیں، مطلب ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس نیت میں ہوتے ہیں کہ یہ قرض واپس نہیں کریں گے یا اس کو دھوکہ دے کر واپس نہیں کریں گے، پیسے ادائیگی نہیں ہوگی. اس پہ اس بات کا جواب لوں گی. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ جو جھوٹ بول کر قرض لیتے ہیں ان کے لیے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے کہ قرض تو صرف مجبوری کے تحت لینے کا حکم ہے شرعی طور پہ. شریعت اجازت دیتی ہے، ہمسائے سے، دوست سے، رشتہ دار سے لے سکتا ہے قرض بطور مجبوری. اگر کوئی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، نیت صحیح نہیں ہے تو سارا معاملہ اس کا گڑبڑ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرض لیتا ہے اور نیت اس کی خراب ہے، نیت اس کی دینے کی بھی نہیں ہے، ٹال مٹول بھی کرتا ہے، یا کسی کا قرض دبا لیتا ہے، لیا نیت اس کی یہ تھی دباؤں گا واپس نہیں دوں گا، لڑائی جھگڑے آپس میں. بلکہ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ. وہ فرماتے ہیں یہ جو قرض ہے یہ محبت کی کینچی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے دوستی سے دور ہو جاتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب وہ ایک دوسرے کو لین دین کرتے ہیں، اس میں جب گڑبڑ ہوتی ہے، نیت کی خرابی ہوتی ہے، تو پھر اس میں یہ دوستی بھی گئی، ہمسائے گیری بھی گئی، رشتہ داری بھی چلی جاتی ہے. قرض جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ رسوائی کا سبب بنتا ہے نا. جب آپ ذلت کا سبب ہے، آپ کسی کے ساتھ جو ہے قرض لیں گے اور اس کو واپس نہیں کریں گے اور ٹائم پہ نہیں کریں گے تو یہ وقت پر نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اگر جتنا بھی وقت گزرے گا وہ مقروض کے لیے گناہ کا سبب ہے اور جس قرض خواہ ہے اس کے لیے نیکی کا اور صدقے کا سبب ہے. لیکن
بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیتا ہی نہیں ہے، دبا لیتا ہے، اس کی حدیث پاک میں سناتا ہوں تاکہ تمام ناظرین اس کے اوپر تھوڑا غور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لیا، اس کے 3 پیسے پہلے پیسوں کا رواج ہوتا تھا، فرمایا 3 پیسے اگر دبا لیے، اور فرمایا قیامت والے دن ان 3 پیسوں کا بھی سوال ہوگا اور مقروض سے قرض خواہ کو دیا جائے گا کتنا؟ فرمایا 700 باجماعت نمازوں کی ادائیگی اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں۔ اور اس لیے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت، آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے مفلس کون ہے، غریب کون ہے، مسکین کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا مسکین اور مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھے گا، عبادت کرے گا، ریاضتیں کرے گا، نیکیاں کمائے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے قیامت کے میدان میں جائے گا، لیکن میدان معاشر میں لوگوں کا اس نے حق دینے ہوں گے، کسی کا قرض دینا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی دل شکنی کی ہوگی اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ فرمایا وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، تقاضا کریں گے کہ یہ ہمارا مجرم ہے اور آج تو انصاف کا ہے، یوم الدین ہے، آج کے انصاف کا دن ہے، لہٰذا انصاف کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال لوگوں کے درمیان میں بانٹ دی جائیں، کسی کو نماز، کسی کو روزہ، کسی کو حج، کسی کو عمرہ، صدقہ خیرات دے دیے جائیں گے، یہاں تک فرمایا کہ وہ آدمی نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے، جو ان کے جن کا وہ مجرم ہوگا ان کے باقی ہوں گے۔ فرمایا پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا پھر ان لوگوں کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی، گٹھڑیاں بنا کے اس کے سر پہ رکھ دی جائیں گی، جنت کا حقدار بن کر بھی جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنی چاہیے، دھوکہ دہی تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، میں بات بول رہا ہوں۔ جی جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، سوال یہ کہ ہم مطلب یہاں پہ نا آرمی کے حساب سے ہمارا ہوتا ہے ایک فنڈ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ لگتا ہے سال کا، آیا وہ سود جو انٹرسٹ لگتا ہے سالانہ مطلب جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے 14 کچھ یا 11 کچھ، وہ سال میں ہمیں انٹرسٹ لگ کے وہ پیسے ہمارے مطلب کریڈٹ ہوتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، جمع ہو جاتے ہیں نا؟ علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا سود میں شامل ہوتے ہیں یا کیونکہ اسی پیسے سے وہ گورنمنٹ کے جو ہمارے فنڈ میں جاتے ہیں اسی سے جو ہے وہ وہاں پہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو شہداء کو بھی دیتے ہیں وہی پیسے، تو اس کے بارے میں علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ تھوڑا ہمیں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال انہوں نے کیا ہے بہت، ذرا آپ آرمی میں ہے نا، آرمی کی کچھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹیکس ایڈ ہوتے ہیں، جس طرح ہم لوگ ان کا سوال کرنے کے وقت کیا وہ سود میں شامل ہوتے ہیں؟ الاؤنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ہاں، جس میں تمام چیزیں جیسے ان کے پیسے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ جیسے شہداء کو دے دیے جاتے ہیں، جب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں تو ان میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سود میں شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ان کی طرف سے یہ آرمی ہو یا کوئی اور بھی ادارہ ہے، وہ ادارے اپنے ایک فنڈنگ بناتے ہیں، اس کے لیے ایک انہوں نے علیحدہ سے ایک فنڈنگ کا ایک ادارہ بنایا جاتا ہے کہ ملازمین کے لیے ان کی آسانیوں کے لیے، اور یہ انہی کی تنخواہوں میں سے ہی کٹوتی کی جاتی ہے۔ اگر تو ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کی جاتی ہے اور پھر وہ جو فنڈ ہوتا ہے اس فنڈ سے کاروبار بھی کرتے ہیں، ہاں جی، وہ کاروبار کرتے ہیں، اس سے بزنس کرتے ہیں، پھر ان میں سے جو بزنس میں سے ان کو نفع ملتا ہے وہ نفع بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، اگر نقصان ہوتا ہے کیونکہ نفع نقصان دونوں شامل ہوتے ہیں تو اس لیے وہ سود میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو ان کی تنخواہوں میں سے ہی کٹوتی کی جاتی ہے یا ان کے اوپر جو کچھ ان کو الاؤنس کیا جاتا ہے، الاؤنس ہوتے ہیں ان کے، ان میں سے ان کے وہ جمع کرتے تھے تو وہ تو ان کا حق ہے، پھر انہی میں سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو پھر ان کو دیتے ہیں، وہ سود میں شامل نہیں ہوتا۔ سود اسے کہتے ہیں جو آپ نے دیا پھر اس میں سے نفع لیا، جتنا آپ نے دیا اس میں سے آپ نے 10% یا 5% آپ نے نفع لیا یا اس کے بدلے میں کچھ اور لیا، وہ سود میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو دیا ہی کچھ نہیں ہے، وہ آپ کے تنخواہوں میں سے ہی وہ جمع کرتے ہیں، لہٰذا اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر اس بارے میں مفتیان سے رابطہ کیا جائے مزید، کیونکہ سوال میں صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکا ہوں معذرت کے ساتھ، اور اگر وضاحت کے ساتھ مفتیان سے رابطہ کیا جائے تو میرے خیال میں شبہ سے بھی بچ جائیں گے اور میرے اوپر بھی ایسا ایلیگیشن نہیں آئے گا کہ میں نے فتویٰ دے دیا۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور قرض کے حوالے سے آپ نے کافی احادیث کے حوالے سے بیان بھی فرمایا، کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟
نہیں، میں تو تمام ناظرین اور سامعین حاضرین کو یہی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ رزاق ہے، وہ رزق عطا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اپنی لو لگائیں، اس کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کریں، معافی مانگے، اور اس کی ذکر کے اندر ہی ہماری سب کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، سب پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہی کیفیت ہے کہ دیکھیں پوری رات آپ شہر کا آپ جو ہے نا وزٹ کریں، شہروں کے اندر ہوٹل بھرے پڑے ہیں، پوری رات ہوٹلوں میں بیٹھے کھا پی رہے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں، اور مسجدوں کے اندر جائیں تو مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری معیشت اور ہمارا رزق میں تنگی ہے، رزق ہے تو برکت نہیں ہے، اور تنگ دستی ہے، فلاں ہے۔ اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، یہ قوم غور نہیں کرتی ہے۔ میں یہی میسج دوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لو، عبادت کرو، اس کو ذکر کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرمائے۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔